अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अशरफ। मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है और शदीद नौयत का सैलाब आया हुआ है। और पंजाब के जो छोटे गांव हैं ख़ास तौर पे, उनमें नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटे जो किसान हैं, उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया देखा जाए तो मरीम नवाज़ जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ ओके की रिपोर्ट देती हैं, शाबाश देती हैं इंतज़ामिया को और कहती हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रिपोर्टर्स हैं वो जाते हैं फील्ड में, वो देखते हैं कि नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखिए, इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है, मैं कई बार एक बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर यूट्यूबर्स ना भी दिखाएं, डिजिटल मीडिया ना भी दिखाए, तो भी आवाम इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। ये जो अभी पंजाब हुकूमत दोबारा यूट्यूबर्स के पीछे पड़ गई है ना, डिजिटल मीडिया वालों के पीछे पड़ गई है, और अज़मा बुखारी साहबा ट्वीट कर रही हैं और डिजिटल मीडिया वालों को इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। भाई, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग तो डंडे उठा लेंगे इन यूट्यूबर्स के खिलाफ। अगर हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही हो, मुझे बताएं, और वहाँ खड़ा हो के यूट्यूबर कह रहा हो कि देखे जी यहाँ कोई नहीं पहुँचा, हुकूमत नहीं पहुँची, तो लोग आगे कहेंगे यार तुम क्या बात कर रहे हो, हमें तो सारा कुछ मिल गया है, हमें तो राशन भी मिल गया है, हमें तो जानवरों का चारा भी मिल गया है, हमें तो घर की तामीर के लिए खर्चे भी मिल गए हैं, यहाँ पे जो हमारा कोई कोई इलाज का भी मसला नहीं है, हमारे ऊपर तो सदके वारी और कुर्बान गई है मरीम नवाज, और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं मिला, झूठ बोल रहे हो तुम। लेकिन बात यह है, यूट्यूबर दिखाएं या ना दिखाएं, डिजिटल मीडिया दिखाए या ना दिखाए, रियलिटी ये है कि लोग इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं, लोग बहुत अजियत में हैं। सैकड़ों क्लिप्स आ चुके हैं, सैकड़ों यूट्यूब के ऊपर क्लिप्स आ चुके हैं, ट्विटर पे क्लिप्स आ चुके हैं। आप जाएं, आप देखें, आप अहमद बोबर का ट्विटर देखें, आप अरसलान बलोच का ट्विटर देखें, आप पीटीआई ऑफिशियल देखें, आप इमरान रियाज खान साहब का ट्विटर देखें, आप रिजवान गलदई साहब का ट्विटर देखें, आप जो उमैर जर्नलिस्ट है उनका देखें, आप अहमद वड़ाइच का देखें, आप शराज अहमद शराजी का ट्विटर देखें, आप मुकद्दस फारूक अवान का देखें। आप ये जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव लोग हैं या वो लोग जो इस ग्राउंड पे कवरेज कर रहे हैं, नया पाकिस्तान, आगा शेख सरवर, ज़ईम लगारी, उस्मान चौधरी, मुख्तार हसन, वो एक अल्फाज टीवी के नाम से शायद प्लेटफॉर्म है, उर्दू पॉइंट है, मतलब इस तरह की, मतलब एहसन वाहिद हमारा दोस्त भाई, वो आप देखें वो जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। और ये जो मरीम नवाज साहबा हर जगह जाके कह रही है ना, सब अच्छा है, सब बेहतरीन है, वेल डन डीसी, वेल डन कमिश्नर, ये अवामी गैज़ो गज़ब को दावत दे रही हैं, ये अवामी नफरत की आग को भड़का रही हैं। एक बंदा जो है वो जख्मों से चूर पड़ा है, उसके जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं, आप उसको और जलील कर रहे हैं, आप उसको और इश्तियाल दिला रहे हैं, ये कह कर के हम तो बहुत अच्छा उसके साथ सलूक कर रहे हैं, हम तो उसको बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। भाई, यहाँ पे खवातीन जो हैं जिस हालत में बच्चों को जन्म दे रही हैं, जिस तरह से बुजुर्गों के साथ जो हुआ, बच्चों के साथ जो हुआ, औरतों के साथ जो हुआ, लोग घर से बेघर हो गए, उनकी लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, उनके पास उनके घर डूब गए, उनके घर बह गए, उनके जानवर बह गए, उनका सामान सारा चला गया। पूरी एक नस्ल इस क्राइसिस से नहीं निकल सकेगी, शायद अगली नस्ल आके इस क्राइसिस से निकले, और आप लोगों को ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये समझता हूं कि मरीम नवाज साहिबा अवामी गैज़ो गज़ब को दावत दे रही हैं, मरीम नवाज अवामी नफरत को भड़का रही हैं, लोगों को इश्तियाल दिला रही हैं। ये तो हालात देखें, पीटीआई को एक क्रेडिट देना पड़ेगा, पीटीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ है पिछले 3 साल में, जो जबर बर्बरियत यजीदियत फसाइयत पीटीआई के साथ हुई है, उसके बावजूद पीटीआई अमन की बात करती है, पीटीआई आइन की बात करती है, पीटीआई कानून की बात करती है। वरना आज पीटीआई लोगों को इश्तियाल दिलाना शुरू करे और आज पीटीआई का कोई लीडर निकल के लोगों को कहे कि निकलो और इनके घरों की तरफ जाते हैं, आओ निकलो और जाती उम्रा की तरफ जाते हैं, तो जाती उम्रा के इर्द गिर्द हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन पीटीआई लोगों को इश्तियाल नहीं दिला रही, लोगों को कानून हाथ में लेने का नहीं कह रही, वरना हालात इस नैज पे पहुंच गए हैं। भाई, बात यह है कि एक बंदा ने डूब गई, अगर मरना है तो भाई वो जाएगा, वो जाती उम्र के सामने जाके जान दे देगा। लेकिन नहीं, पीटीआई ये नहीं कर रही और बहुत अच्छा कर रही है। कानून हाथ में लेने का लोगों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, लोगों में नफरत बढ़ रही है। एक तरफ आप कर कुछ नहीं रहे, एक तरफ आप दे कुछ नहीं रहे, एक तरफ आप लोगों की तजलील कर रहे हैं, ये क्या करके बहुत इमदाद दे रहे हैं। आप एक तस्वीर उठा के ट्वीट करते हैं कि इंसान तो इंसान, जानवरों को भी हम रेस्क्यू कर रहे हैं, एक तस्वीर लेके आप ये दावा करते हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अभी देखें ना, जो हुकूमत के हामी एंकर्स हैं, नून लीग के हामी एंकर्स हैं, जो नून लीग के बहुत क्लोज हैं, उनके ऊपर तनकीद हुई कि केपीके में तो आप पहुंच गए थे लेकिन आप पंजाब में नहीं जा रहे। अब वो गए हैं तो उन्होंने भी यही रिपोर्ट किए, उन्होंने भी बताया कि कोई हालात नहीं है। अब मेरी 2 इतलात हैं, एक ये है कि कुछ एंकर्स को ये तैयार किया जा रहा है कि कुछ बस्तियां सिलेक्टेड
وہاں پہ پہلے جا کے اور بہت زیادہ ان کو پیسے دیے جائیں گے، اور ان بستیوں میں بہت زیادہ پیسے دے کے سلیکٹڈ، یعنی ایک بستی ہے اس میں 40 گھر ہیں، ان کو بہت زیادہ پیسہ دے کے، اور ایک خاتون اینکر خاص طور پہ ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا. وہ خاتون اینکر وہ ابھی تک فیلڈ میں نہیں گئی، میں یہ نہ ہو کہ سارے آسمہ شرازی صاحبہ کے پیچھے پڑ جائیں اور وہ پھر ان کو برا بھلا کہیں تو وہ مجھے کہیں کہ تم نے مجھے گالیاں پڑھوائی ہیں. آسمہ شرازی صاحبہ کی بات نہیں کر رہا، ایک اور خاتون اینکر ہے، ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا، اور وہ وہاں پہ ایک مریم نواز کے حق میں وہاں سے وہ شارٹس کریں گی، اور ایک وہ کہیں گی کہ پولیس کے بارے میں نہیں، کچھ اور اداروں کے بارے میں بڑا وہ وہاں سے کہیں گی کہ کیا بات ہے، لوگ تو کتنی دعائیں دے رہے ہیں کہ فلاں ادارہ آیا اس نے بہت کیا، اور مریم نواز کو بہت لوگ دعائیں دے رہے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں. وہاں پہ کچھ ایسے کردار تیار کیے جائیں گے جو انٹرویو دیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ اماں تسی انٹرویو دینا ہے تو پھر تمہیں اور پیسے لبن گے، بابا تسی انٹرویو دینا ہے مریم دھا کی گل تو اور پیسے لبن گے. یہ بات کہی جائے گی، ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ان کے حق میں بات کرنی ہے، آپ کو اور پیسے ملیں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ پیسے دیے جائیں گے، پیسے دے کر کچھ پروگرامز کروائے جائیں گے، پھر ان پروگرامز کو سسٹم پہ لگا کے کروڑوں روپے کی بوسٹنگ لگائی جائے گی. ٹی وی چینلز جو ہیں ان کو اربوں روپے کے اشتہارات دیے جائیں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ بات کرتے ہیں کہ عوام کے اندر نفرت جو ہے وہ نہ بڑھے، ایک طرف سیلاب آئے ہوئے اور آپ اربوں روپے کے اشتہارات دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اس میں اربوں روپے کے آپ اشتہار دیں گے ٹی وی چینلز کو، اور آپ اربوں روپے کی کمپین چلائیں گے. یہ کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو، آپ لوگوں نے قبروں میں نہیں جانا، آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے کوئی آب حیات بھی رکھی ہے، کوئی رحم کریں اس ملک کے اوپر. عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو اس وقت سیلاب زدگان کے پاس جانا چاہیے، آپ اربوں روپے کے ٹی وی چینلز کے اوپر اشتہارات چلوا دیں گے کہ جی مریم نواز نے بہت اچھا کام کیا. اور بھائی مریم نواز جو کام کر رہی ہے وہ عوام کو نظر آ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے یوٹیوبرز نہ بھی دکھائیں تو جو اس وقت 30-35 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے، کیا وہ نہیں بتائیں گے لوگوں کو؟ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، اگر مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو سینہ چوڑا کر کے ان کے ایم این ایز ایم پی ایس جائیں، سینہ چوڑا کر کے نون لیگ کے رہنما جائیں، میاں نواز شریف خود جائیں وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر تاکہ لوگ آ کے میاں صاحب کے ہاتھ چومیں کہ میاں صاحب کیا بات ہے، آپ کی بیٹی نے کمال کر دیا ہے. جائیں نا. یہ جو ان کے پیڈ اینکرز ہیں، یہ جو 78 غیر اعلانیہ خفیہ پیسے کے پروجیکٹس ہیں، بھیجیں نا 78 ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس والوں کو، جائیں نا عوام میں جا کے ایک کام صرف کریں، مریم نواز صاحبہ کی تصویر لے جائیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، اس علاقے میں نہیں جہاں پہ پیسے دے کے آپ پروگرام کروائے جائیں گے، اس علاقے میں جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کے اور لوگ ساتھ ہوں اور جا کے اوپنلی وہ کریں. بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ غلط وہ کر رہے ہیں، آپ مین اسٹریم میڈیا کے 50 اینکرز کو کہیں نا جائیں فیلڈ میں، کیوں نہیں جاتے؟ لیکن ان علاقوں میں نہیں جہاں پہ سلیکٹڈ ڈرامہ کیا جائے گا، اوپنلی ان کو جائیں نا، کیونکہ اوپنلی وہ جائیں گے تو وہ چلا نہیں سکتے. میں نے ایک مثال دی تھی ہمارے ایک، یہ جب آج سے کوئی 2-2.5 ماہ پہلے بارشیں آئیں نا بہت زیادہ پنڈی میں، تو ایک ٹی وی چینل نے پنڈی میں ایک فوجی کالونی ہے، پنڈی میں پیر ودھائی والی سائڈ پہ شاید، فوجی کالونی میں ایک رپورٹر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں سے نا لوگوں سے بات کرو کہ کیا حالات ہیں. وہ رپورٹر گیا، اس نے وہاں جا کے لوگوں کے شارٹس لیے، لوگوں سے بات کی. چاچا ساجد تو بھول گیا ان کو کہ چاچا ساجد نے کچھ کہا تھا. ایسی خوفناک گفتگو لوگوں نے کی کہ چینل والوں کے کانپیں ٹانگ گئیں، چینل والوں کی، وہ انہوں نے چلائی نہیں ویڈیوز. تو لہٰذا اس وقت جو حالات اور صورتحال ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور کوئی ان کے ریلیف کے پروجیکٹس حکومت کے نہیں چل رہے. اب آپ مطلب ان لوگوں کے سینے میں نا پتہ نہیں دل ہے یا نہیں ہے، ان کی مطلب کوئی ان کے اندر کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے. مجھے بتائیں بھئی، ایک بندہ تڑپ رہا ہو اور اس کو جو ہے وہ چاہیے اس کو کھانا چاہیے ہو، تو کیا آپ وہاں جا کے پہلے اس کو دکھائیں گے کہ آپ وہاں پہ اس کے گھر پہنچ کے پہلے اپنی شکل دکھائیں گے کہ میں آ گیا ہوں جی، میں آپ کو کھانا دینے آ گیا ہوں جی، میں یہ لیٹ ہو گیا ہوں ایک دن، آپ کو کل سے آپ بھوکے پڑے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن کل میں نکلا تھا بہاولپور سے، میں وہاں سے بہاولپور سے اسلام آباد پہنچا ہوں، اور پھر رات تھک گیا تھا، سو گیا تھا، اور اب آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ آپ میری شکل دیکھیں کہ میں جو ہے نا میں آپ کو امداد دینے آیا ہوں. یہ کوئی تک بنتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے 2-3 دن تک ایکٹیویٹیز عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو کرنی تھی وہ اس لیے نہیں کی کہ ڈبے چھاپ رہے ہیں جی مریم نواز کی تصویر والے، ڈبے چھاپ رہے ہیں جی، شاپر بن رہے ہیں جی جس پہ مریم نواز کی تصویر ہو، ٹھیک ہے، ریپر بن رہے ہیں جی جس پہ مریم نواز کی تصویر. کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں،
کوئی تھوڑا سا احساس کر لیں, کوئی تھوڑی سی شرم کر لیں, کوئی تھوڑی سی حیا کر لیں. کوئی خواجہ آصف والی بات ہوتی ہے, وہ جو اس نے اسمبلی میں کہا تھا, بھائی آپ جو ہے وہ آپ کی تصویر کے بغیر امداد نہیں مل سکتی لوگوں کو, اور آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ پنجاب حکومت کے علاوہ کوئی کھانا تقسیم نہیں کر سکتا. آپ کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی آپ کے اندر رحم نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت افسوسناک اور شرمناک ہیں. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں انقلاب اسی طرح سے آئے کہ چیزیں ٹریگر ہوئیں, اور جب لوگوں کے اندر نفرت اس لیول پہ پہنچ گئی, اور لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے, لوگوں میں جس طرح سے پانی کا لیول بڑھ رہا ہے نا, بہت سے ایریاز میں لوگوں کی نفرت اس طرح سے بڑھ رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, آپ جھوٹ جتنا مرضی بولیں, اب تو شہر دیہات ٹک ٹاک لوگوں کے پاس ہے. لوگوں نے ٹک ٹاک پہ جب ویڈیوز بنانا شروع کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا, بھائی آپ سارے کو ٹک ٹاک کے اوپر کر سکتے ہیں ڈرامے, تو لوگ نہیں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز چڑھا سکتے. اور یہ تو پی ٹی آئی ابھی بہت ماٹھی چل رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز عوام میں اتر جائیں, اور عوام میں اتر کے ڈیلی کے 200, 400, 500 کلپس اگر وہ ریکارڈ کر کے ڈالنا شروع کر دیں, ان کی ٹیمیں, ہر ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ کوئی ٹیم ہو سوشل میڈیا کی, اور وہ وہاں پہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے ڈالنا شروع کر دیں, 5-6 ہزار کلپس آ گئے نا 4 دن میں, تو پتہ جائے گا آپ کو کہ آپ کی جو ڈرامے اور آپ کی اداکاری اور فنکاری اور جھوٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر بہت نفرت بڑھ رہی ہے, بہت نفرت بڑھ رہی ہے, اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی تو یہ سلیکٹڈ علاقوں میں جا رہے ہیں نا, وہاں پہ پہلے اپنے سیکورٹی کے لوگ بھیجے, سول کپڑوں میں سیکورٹی کے لوگ بھیجے, پورا وہاں پہ اس کو کٹن آف کیا, اصل سیلاب زدگان کو وہاں سے نکال دیا. یہ تو جہاں پہ 500 بندہ کٹا وہاں پہ جا نہیں سکتی مریم نواز بغیر 500 سیکورٹی کے. بھائی یہ وہاں پہ جا رہی ہیں جہاں پہ اگر 100 متاثرین ہیں تو 200 ان کے ساتھ سیکورٹی والے ہوں, کیونکہ یہ اس کے بغیر تو جا نہیں سکتے جو عوام کے ساتھ انہوں نے کر چھوڑا. اور کل آپ نے دیکھا ایک ویڈیو کلپ میں ایک نوجوان نے کہا, یہ سب کچھ, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان سے توقع نہیں ہے, یہ سب کچھ دے بھی دیں تو ہم ان کو نہیں مانتے, کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ حکومت ہے. لیکن میں اینڈ میں یہ بتا دوں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہیں, سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ وہ شروع کر رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ کل سے, پہلے بھی خیر فیلڈ میں وہ محدود پیمانے پہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, اب بڑے پیمانے پہ عمران ریاض خان صاحب کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے ان کی سپورٹ سے وہ بڑے پیمانے پہ سیلاب زدہ علاقوں میں ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں. اور کہیں پہ عمران ریاض خان کی تصویر نہیں ہوگی, کہیں پہ کسی کی تصویر نہیں ہوگی, تصویر ہوگی تو شہید ارشد شریف کی تصویر ہوگی, ان کی تصویر ہوگی, اور ان کی تصویر کے ساتھ سیلاب زدہ علاقوں میں ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور عوام تک ہم چیزیں پہنچائیں گے, اویئرنیس کریٹ کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب. سعد صاحب, پہلے کچھ انفارمیشن ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے, وہ میں شیئر کر دیتا ہوں, اور پھر آپ کا میں تجزیہ اس پہ لیتا ہوں. عمران خان صاحب کے جو آج, کیونکہ 1 سپٹمبر کا آغاز ہو گیا ہے, تو عمران خان صاحب کی 7 ضمانتوں کی درخواستیں ہیں اے ٹی سی راولپنڈی میں. یہ 26 نومبر کے کیسز میں عمران خان صاحب کی گرفتاریاں ڈالی گئی تھیں, اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اس میں ان کی ضمانت کی درخواستیں ہیں اے ٹی سی راولپنڈی میں, جج امجد شاہ جو ہیں وہ سنیں گے. آج ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اے ٹی سی میں درخواست ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے, علیمہ خانم صاحبہ کی جانب سے, کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا میڈیکل کرایا جائے, جس میں ان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف, ڈاکٹر فیصل سلطان, ڈاکٹر سمینہ نیازی شامل ہوں. اس کے اوپر اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ایک لمبی چوڑی اپنا جواب جمع کرایا ہے کہ بہترین سہولیات موجود ہیں, اور فلاں ڈاکٹر نے فلاں موقع پہ عمران خان کا طبی معائنہ کیا, تو اس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ دلائل ہونے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ صاحب آج جو ہے وہ 1 سپٹمبر کو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں سماعت ہونا تھی. اچھا, عمران خان صاحب کی 26 اگست کو سماعت ہوئی تھی, جس میں 3-4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی فیملی کے ساتھ, وکلا کے ساتھ, جس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جو ٹویٹ آیا, جو ان کے بیانات آئے, جو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے فیصلے کیے, اس کے بعد 27 اگست کو سماعت ہونی تھی, وہ رات کے پچھلے پہر ملتوی کر دی گئی, منسوخ کر دی گئی. پھر 27 کے بعد 30 تاریخ دی گئی, 30 اگست کو بھی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی بغیر کسی کارروائی کے. اور پھر جو ہے وہ 1 سپٹمبر آج سماعت ہونی تھی, لیکن آج بھی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کیس کی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ساتھ صاحب آگے چل کے جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان صاحب کی سماعت جو ہے وہ 3 سپٹمبر کو ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھی سماعت ہوگی, کیونکہ عمران خان صاحب اس جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے بارے میں کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جلسہ ہے, جلسہ نہیں جلسہ کہتے ہیں یا پتہ نہیں میلہ لگنا ہے, کیونکہ اس کے اندر نا کوئی 60-70 اکیوزڈ ہے, 60-70 وہ اکیوزڈ بھی ہوتے ہیں, 60-70 وکیل بھی ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی بھی سماعت 3 سپٹمبر کو جو ہے وہ اڈیالہ کے اندر ہوگی. اچھا, یہاں پہ ساتھ صاحب امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جسٹس جائیہ خان افریدی صاحب کا جو حکم تھا سپریم کورٹ کا کہ 120 دن میں 9 مئی کے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جائے, تو جہاں پہ سزائیں سنانی تھی وہاں پہ تو ہو گیا ہے, لیکن یہ کیس اس کے بعد سے 2 بار اس کی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی ہے. اس لیے
کیونکہ اگر سماعت ہوتی ہے تو عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر بیانات آتے ہیں اور حقائق عمران خان تک جیل میں پہنچتے ہیں جب ان کی زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب سلیکٹڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ مینج لوگ ہوتے ہیں، کمپرومائز جن کو ملوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ 26 جون کے بعد سے اب تک القادری کیس کی سماعت نہیں ہوئی، اور اب 8 سپٹمبر سے نئے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ القادری کیس لگتا ہے نہیں لگتا۔ اور یہ بات اپنے ناظرین کو بتانا امپورٹنٹ ہے کہ 27 جنوری کو القادری کیس میں عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے، جو سزا معطلی کی درخواست ہے، وہ دائر ہوئی تھی، 216 دن ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر دلائل کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد توشہ خانہ 2 بریت کیس، ایک تو جو ٹرائل چل رہا ہے توشہ خانہ 2 کا، ایک اس کی بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی، اور اس کی جو لاسٹ وہ 27 جنوری کو دائر کی گئی تھی، اور 22 جنوری کو، یعنی 221 دن ہو گئے ہیں۔ توشہ خانہ 2 بریت کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کر رہی، فیصلہ تو دور کی بات ہے، سماعت بھی مقرر نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ چلیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ لگنا شروع، چلیں میں اس پہ ایک چیز اور پوچھ لوں آپ سے، اس پہ آپ بتا دیں، کیونکہ یہ تو ظاہر انفارمیشن ہے، اب عدالتوں کے جو معاملات ہیں اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ 8 سپٹمبر کو عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے، فل کورٹ بیٹھے گی، ایک ریفرنس ہوگا اور 24-25 ججز بیٹھے ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ چیف جسٹس پاکستان اپنی ایک سالہ کارکردگی بتائیں گے عدالتی سال کی، اور آگے اپنا ویژن بتائیں گے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ 8 سپٹمبر کو ہی فل کورٹ میٹنگ بلا لی گئی ہے، یعنی اپنے ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں کہ فل کورٹ جو اوپن کورٹ میں بیٹھے گی ایک تو، اور ایک جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگ ہوگی جو کیمرے تو نہیں ہوں گے، ججز آپس میں بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے ساتھ صاحب کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس جائیہ خان صاحب کا ایک لیٹر سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب 2 ججز کی کمیٹی نے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ 4 نومبر کو 26 ترمیم کی سماعت جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے لگائیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میں نے فل کورٹ میٹنگ اس لیے نہیں بلائی تھی کہ ججز کی آپس میں چپکلش ہو جاتی، آپس میں لڑ پڑتے اور پھر اس سے سپریم کورٹ کی بدنامی ہوتی۔ تو اب پہلی بار جو ہے وہ آزاد ججز اور یغمال ججز دونوں ایک چھت تلے بیٹھیں گے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو قائل کر لیں گے اور کوئی ریئلائزیشن ہوگی کہ عدلیہ کا بہت نقصان ہو گیا ہے، جیسے جائے افریدی صاحب اس کو ریئلائز کر لیں گے، یا 26ویں یعنی ترمیم کی پیداوار جو ججز ہیں وہ، یا جن کو آئینی بینچ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے وہ۔ تو 8 سپٹمبر کو فل کورٹ میٹنگ، آزاد اور یرغمال دونوں ججز آمنے سامنے ہوں گے، تو یہ کوئی لڑائی ہونے جا رہی ہے ججز کے درمیان، یا چیزیں بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہیں؟ سوری انٹرو بھی لمبا ہو گیا، انفارمیشن میں نے کہا کچھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ صدیق بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ کی اگر اجازت ہو تو میں عمران خان صاحب کے سیاسی سوال اور ججز کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش سیلاب کے پرسپیکٹو میں کر سکوں۔ آپ کو بہت سے لوگ سنتے ہیں تو ہوپ فلی اس توسط سے یہ کہیں حکومت تک ایک بات پہنچے گی کہ جو ہم اس کے اوپر بہت ساری تنقید کر رہے ہیں، ہمارا دل ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سیلاب میں اس وقت متاثر ہوئے ہیں، جن کے جو بے گھر ہیں، جن کو باقی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ جتنے بھی ایسے حکومت کے اندر لوگ ہیں یا ایون پرائیویٹ لوگ ہیں جو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ویڈیوز نہ بنائیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو کور ایشو ہے، جو کور سینٹیمنٹ ہے پوری سوسائٹی میں، وہ ایک ڈگنیٹی کا سینٹیمنٹ ہے کہ میرے پاس کچھ ڈگنیٹی ہونی چاہیے، اس بات کی کہ میں اپنی مرضی سے 2 الفاظ بول سکتا ہوں، مجھے کوئی آ کے پکڑے گا نہیں، میں جہاں ووٹ کاسٹ کروں گا میرا وہیں سے نکلے گا، میں اگر عدالت جاؤں گا تو کوئی انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا، کوئی قانون و ضوابط ہوں گے، کوئی ایکوالٹی ہوگی، یہ ڈگنیٹی کی فائٹ ہے۔ اس کے اندر جو ایک لاسٹ سفید پوشی کی ڈگنیٹی کچھ لوگوں کے پاس رہ گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، ان کے کچے گھر تھے، پکے گھر تھے، جھوپیاں تھیں، جو بھی تھی، وہ اپنے اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کے مال مویشی تھے، اور ایک سیلابی ریلا جو آ کے ان کو بہا لے گیا ہے، چلیں آپ کا قصور نہیں، کسی اور کا تھا، ماضی کی حکومتوں کا تھا، جو بھی تھا۔ اب یہ لوگ تھوڑے مفلس ہیں، تھوڑے مجبور ہیں، مہربانی کر کے ان کی ویڈیوز نہ بنائیں جب آپ ان کو سامان دے رہے ہیں، جب آپ دے رہے ہیں، کچھ امداد کر رہے ہیں تو بتا دیں، آپ ٹویٹ کر دیں کہ ہم نے کر دی، لوگ آپ کی ستائش کریں گے، آپ کسی پریس کانفرنس میں بتا دیں، لیکن یہ ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے۔ امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ دینا بھی چاہیں، اس کی مدد بھی کرنا چاہیں، تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں تاکہ سب لوگوں کی تھوڑی شرم رہ جائے، لوگوں کی سفید پوشی مہربانی کر کے رہنے دیں،
یہ ویڈیوز بنانی بند کریں. میری آپ کی اجازت سے تھوڑی سی گزارش ہے. میں ساتھ صاحب یہیں پہ رک کے آپ نے سوری ساتھ صاحب میں اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں. یہ بالکل آپ نے بہت 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 زبردست بات کی. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بھی وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ ایک ان کو بھی انکریج کیا جائے نا, ان کو اپریشیٹ کیا جائے جو گئے ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو حکومت سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ اپنے طور پہ گئے ہوئے ہیں, وہ یہ ضرور کریں. ضرور بنائیں, وہ جا رہے ہیں, ہاں بالکل, لیکن جن کو دے رہے ہیں ان کی نہ بنے. کر کے ان کی بالکل قائم رکھیں. بالکل. اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ میں گیا ہوں, میں کر رہا ہوں, تو میں وہاں کھڑے ہو کے ایک ویڈیو بنا دوں کہ میں یہاں پہ آیا تھا, میں نے یہ حالات دیکھے ہیں, ان چیزوں کی ضرورت ہے, جو میں کر سکتا تھا اتنے لوگوں میں کیا, لیکن یہ چیزیں ضرورت ہیں. اور خاص طور پہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو سیلاب کے اوپر جو کی اس میں میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ اس وقت جو لوگ وہاں پہ پریشان ہیں, جو جانوروں کا چارہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہیں, جانوروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جانور صدیق بھائی, اس میں آپ کی بات کی قطع کلامی کرتے ہوئے, یہ پرائیویٹ لوگوں پہ تنقید کم, کیونکہ اس وقت ایک تشہیر کی ایک فوٹو سیشنز کی ہوا سی چل رہی ہے کہ کوئی حکومتی عہدیدار ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی دیگر عہدیدار ہے, وہ لوگوں کو جا کے ایک وقت کا 2 وقت کا کھانا جو ٹیکس کے پیسے سے غریب آدمی کی جن کو آپ کھانا دے رہے ہیں ان کے پیسوں سے آپ نے خریدا, اپنی اسٹیمپ لگائی, جو بھی کیا, ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے مہربانی کر کے ان لوگوں کی تھوڑی سفید پوشی قائم رکھیں. باقی آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اس کا آئی ایم شیور کہ لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے اور اللہ بھی اجر دے گا, لیکن تھوڑی سفید پوشی ان لوگوں کی قائم رکھیں. اتنی سی میری گزارش ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب آتے ہیں سپریم کورٹ فل کورٹ میٹنگ. میں اب سیاست پہ آپ کی اجازت سے تھوڑی سی بات کروں کہ دیکھیں, عمران خان صاحب والا جو آپ نے بات کی ابھی, کیسز نہ لگنے والی, یہ تو ایک بیسکلی کور پرابلم کے ایفیکٹس ہیں نا. کسی شخص کو معدے میں کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بخار بھی ساتھ ہو جاتا ہے, پھر اس کے پیٹ میں بھی ساتھ درد ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے اور امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. یہ کہ ایک مقدمہ لگے گا یا نہیں لگے گا, آپ کو یاد ہے جب ایک دفعہ بیل لگنے کے اوپر آئی تو سپریم کورٹ کے اندر 2-4 دن کے پریشر کے اندر ان کو ایک فیصلہ بھی کرنا پڑا. لیکن یہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل پروسیس کو کنٹرول کرنا ہے, یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت ڈیل کوئی نہیں ہوئی, کوئی سیٹلمنٹ نہیں چل رہی, جن کی وجہ سے یہ مقدمے لگنے شروع ہو جائیں. اور عمران خان پیچھے بھی ہٹ رہے, اور کوئی اس وقت کوئی امکان بھی ایسا نہیں نظر آ رہا, بلکہ ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس پالیسی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے کہ جب بھی تھوڑا مشکل وقت آ جاتا ہے حکومت پہ, جیسے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم آیا, 26 نومبر کے بعد بھی آیا, آج کل بھی چل رہا ہے, جب بھی تھوڑا مشکل وقت آ جاتا ہے حکومت کے اوپر تو وہ عمران خان صاحب سے کمیونیکیشن بند کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر اس مشکل وقت میں جب لوگ پہلے سے حکومت کو بہت سارے القاب سے نواز رہے ہیں, تو اگر اس میں ساتھ عمران خان صاحب کی بھی کچھ تلخی یا کچھ زبان ساتھ میں شامل ہو جائے گی تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کل کے بھی جو حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی عمران خان صاحب سے اوپن یا فری ایکسس بہت مشکل ہوگا کہ یہ گورنمنٹ اس کو سسٹین کر سکے, جس وجہ سے یہ مقدمات تھوڑے آگے چلتے جائیں گے. آپ نے جو تیسری بات کی, اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پہ تھوڑی سی میں دو الفاظ کہہ سکوں, جو ججز کی ملاقات والی بات ہے. دیکھیں, مجھے یقین ہے کہ سسٹم کے اندر ابھی, عدالت کے اندر ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس فل کورٹ میٹنگ کو بڑے مؤثر طریقے سے اس کے اندر سے کچھ نکلے گا, بڑے مؤثر طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. خاص طور پہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ کم از کم 2 جج صاحبان, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر صاحب, جنہوں نے وہ پروسیجرز کمیٹی کے فیصلے کے اندر کہا تھا کہ فل کورٹ کی میٹنگ کو ایٹ لیسٹ, ویسے تو کہا تھا کہ مقدمہ لگا دینا چاہیے, لیکن فل کورٹ میٹنگ کانسٹیٹیوٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے, جن کے فیصلے کو, اس پروسیجرز کمیٹی کے فیصلے کو نہ کبھی اوور ٹرن کیا گیا, نہ کبھی سیٹ اسائڈ کیا گیا, نہ کبھی امپلیمنٹ کیا گیا, نہ اس کا کوئی کانسیکوینس ہوا. قانون کی جو بے توقیری کی روایت سی ایک انفارچونیٹلی چل پڑی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے, وہ 12 جولائی کا فیصلہ ہو تو بھی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نہیں ہوتی. آپ نے الیکشن ٹائم لائنز کا فیصلہ